बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इंशाअल्लाह आज मैं इमाम गज़ाली की एक और किताब दी इनकोहरेंस ऑफ द फ़िलासफ़र्स, जिसकी उर्दू तर्जुमा है कि फ़िलासफ़र की बेरब्ती पर मैं इंशाअल्लाह थोड़ी सी रोशनी डालूँगा। और आज के मैं वॉइस नोट पर थोड़ा सा मैं इमाम गज़ाली की पर्सनल ज़िंदगी को भी और इनकी किताबों को भी डिस्कस करूँगा। मेरे पास कुछ सवाल आए, कुछ लोगों की कमेंट्स आए कि मैं थोड़ा सा रोशनी डालूँ। तो अबू हामिद अल गज़ाली पर्शियन इस्लामिक फ़िलासफ़र तोस ईरान में 1058 में पैदा हुए और 19 दिसंबर 1111 में यानी कि 53 साल की उम्र में इनका इंतकाल हो गया। इनका मकबरा तोस खुरासान ईरान में है। ये अपने दौर के तकरीबन तमाम अहम उलूम को जानते थे। वो नफ्सियात दान थे, वो कलाम के इल्म को जानते थे, सूफीज़म को जानते थे, फ़िलासफ़ी को जानते थे। वो शरिया के बहुत बड़े माहिर थे, और लेकिन इन पर एक तनकीद की जाती है कि वो मुहद्दिस नहीं थे, यानी कि इनके पास हदीसों का इल्म नहीं था, और इनकी किताबों में कहीं कहीं ज़ईफ़ यानी कि वीक और मौजू यानी कि फैब्रिकेटेड हदीसें शामिल हैं। एक बात मैं भी ऐड कर लूँ कि जो बाकी जो दूसरे फ़िलासफ़र हैं जिनका मैं ज़िक्र करूँगा, जिनमें अल-फ़ाराबी और इब्न सीना और इब्न रुश्द और अल-राज़ी है, इनमें और इमाम गज़ाली में फ़र्क ये है कि इमाम गज़ाली जो थे वो शरिया के बहुत बड़े आलिम थे। शरिया का इनके पास बहुत इल्म था, इसलिए इन्होंने बाकी फ़िलासफ़र के साथ और इस्लाम के साथ जो उनकी बिदा है उसके पर बहुत कुछ लिखा है। गज़ाली के बारे में ये भी कहा जाता है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद इस्लाम की तारीख़ में इनसे बड़ा कोई इन्फ्लुएंशियल थिंकर पैदा नहीं हुआ, इनसे बड़ा कोई ऐसा शख्स पैदा नहीं हुआ जिसने मुसलमानों की और इस इल्म के अंदर इतना असर डाला हो। इमाम गज़ाली ने बेसिकली फ़िलासफ़ी की बहुत मुखालफत की है, जिसमें से ख़ास तौर पर उन्होंने एंशियंट ग्रीक फ़िलासफ़र और इब्न सीना की फ़िलासफ़ी और अल-फ़ाराबी की फ़िलासफ़ी, इसको उन्होंने बहुत तनकीद का निशाना बनाया है। वो तनकीद इतनी ज़बरदस्त थी, इतनी पुरअसर थी, इसके नतीजे में इमाम गज़ाली के बाद बतदरीज फ़िलासफ़ी का जो ट्रेडिशन था, जो तसलसल था, जो सिलसिला था, वो ख़त्म होता चला गया। वैसे तो इमाम गज़ाली ने बहुत से मौज़ू पर लिखा है, बहुत सी किताबें लिखी हैं, लेकिन जो किताबें जो सबसे ज़्यादा मशहूर हुई हैं, जो शार आफ़ाक़ किताबें हैं, उनमें 3 बड़ी किताबों का नाम लिया जाता है। एक तो है अहयाए उलूमुद्दीन, द रिवाइवल ऑफ रिलीजियस साइंस। दूसरा है अल्केमी ऑफ हैप्पीनेस, यानी कि कीमिया सादात, और द इनकोहरेंस ऑफ द फ़िलासफ़र्स। इसके बारे में बहुत कहते हैं इनको बहुत पज़ीराई मिली और बहुत पसंद किया गया और बड़ी वैल्यू है इस किताबों की। अहयाए उलूमुद्दीन में इमाम गज़ाली ने अपनी एथिकल अखलाकियात के उसूल और इस्लाम की अखलाकियात के उसूल की वज़ह की है। इमाम इस किताब के 4 वॉल्यूम्स हैं। इस किताब इमाम गज़ाली में बताते हैं इबादत कैसे की जाती है, रोज़मर्रा की ज़िंदगी कैसे गुजारते हैं, किस किस तरीके से हम बुराइयों से बच सकते हैं और क्या तरीके के हम जन्नत पा सकते हैं, किस तरह से हम दिल की पाकीज़गी हासिल कर सकते हैं। वो कहते हैं कि सबसे ज़रूरी चीज़ है कि नफ्स को अपने आप को डिसिप्लिन किया जाए और नफ्स को कंट्रोल किया जाए, इस पे हाकमियत कायम की जाए। वो ये कहते हैं कि फ़िलासफ़र जो हैं वो भी कुछ हद तक अपने उसूल व क़वानीन और अखलाकियात वग़ैरह में सूफ़ीज़म से हासिल करते हैं, अखलाकियात के हवाले से मिलते जुलते हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर वो अपना जो फ़िलासफ़ी है वो सूफ़ीज़म से हासिल करते हैं। और जो दूसरी किताब है इमाम गज़ाली की वो है इनकोहरेंस ऑफ द फ़िलासफ़र और फ़िलासफ़र की बेरब्ती। ये किताब जो बुनियादी तौर पर फ़लसफ़े के ख़िलाफ़ है। एंशियंट ग्रीक फ़िलासफ़र और दूसरे मुस्लिम फ़िलासफ़र कहते हैं कि जो कुछ भी इज्तिमाई तौर पे समाज के लिए अच्छा है इसको ही हम अच्छा कहेंगे। मगर गज़ाली का व्यू पॉइंट ये है कि अक़ल रैशनलिटी जो है वो हमें अच्छे और बुरे की तशरीह नहीं कर सकती, बल्कि अच्छे बुरे की तशरीह सिर्फ़ कुरान और हदीस से हासिल की जा सकती है। जो चीज़ हमें आखिरत में जन्नत अता करे वो अच्छी है,
جس چیز کی وجہ سے ہم دوزخ میں چلے جائیں وہ چیز بری ہے۔ اس میں ریشنلٹی کا کوئی عمل دخل نہیں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ ریشنلٹی جو ہے وہ قرآن اور حدیث کی سپورٹ میں ضرور کرتی ہے۔ ایک زمانے میں یہ بہت بڑی فلاسفی تھی کہ اسپیشلی اینشین گریک فلاسفرز اور ہمارے جو مسلم فلاسفر ہیں، اسپیشلی جو موزلٹیز جو ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جو کچھ اچھا ہے، مطلب کہ جو ریشنلٹی کے بیس کے اوپر کہ جو چیز اچھا ہے سماج کے لیے وہ اچھا ہے، اور جو کچھ برا ہے وہ سماج کے لیے وہ برا ہے۔ تو امام غزالی کہتے ہیں کہ نہیں، یہ آپ ریشنلٹی بیسس کے اوپر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کیا اچھا ہے کیا برا ہے۔ اچھا برا کی تفریق صرف ہمیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہو سکتا ہے، اور باقی اگر کوئی چیز بہت اچھی ہے لیکن اس میں اسلام کے لحاظ سے بری ہے، یا اس میں ہمیں دوزخ یا پھر سزا کے حقدار بنتے ہیں تو وہ چیز بری ہے۔ تو امام غزالی نے ایک بڑی لائن ڈرا کر دی اچھا برا کا، جو اخلاقیات کے اوپر یا پھر جو تشریح ہے وہ اسپیشلی آپ صرف اسی طرح سے ڈٹرمن کر سکتے ہیں کہ قرآن اور حدیث میں کیا چیز صحیح ہے کیا چیز غلط ہے۔ ریشنلٹی کے بیسس کے اوپر، عقل کے بیسس کے اوپر، منطق کے بیسس کے اوپر آپ فیصلہ نہیں کر سکتے۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ 5 چیزیں ایسی ہیں جو انسان کے لیے انتہائی اہم ہیں، وہ ہے مذہب، ریلیجن، زندگی، لائف، عقل، انٹلیکٹیوٹی یا پھر ریشنلٹی، اولاد، آفسپرنگ، ملکیت یا پراپرٹی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسلامک جورسٹ یا اسلامک شریعہ ہے، اس کا بنیادی فرض ہے کہ ان 5 چیزوں کا تحفظ کیا جائے، ان 5 چیزوں کو سیف گارڈ کیا جائے۔ اکثر لوگ مسلم دنیا میں امام غزالی کو ان کی اخلاقیات کی رائٹنگ کی وجہ سے جانتے ہیں۔ ویسٹرن میڈیا، خاص طور پر ویسٹرن ورلڈ جو ہے، ان کو ایز اے فلاسفر کی لحاظ سے زیادہ اہمیت دیتا ہے، اور ویسٹرن ورلڈ میں ان کے وہی مقام حاصل ہے جو صفحہ اول کے ویسٹرن فلاسفر کو حاصل ہے۔ خاص طور پر ان کی کتاب جو فلسفے پر ہے، دی انکوہرنس آف دا فلاسفر، بہت مشہور ہے۔ میں آج امام غزالی کی فلاسفی پر زیادہ روشنی ڈالوں گا، اور اخلاقیات کے اوپر میں نے پہلے سے کچھ وائس نوٹ بنا رکھی ہیں۔ امام غزالی کہتے ہیں کہ بنیادی طور پر پلیٹو، ارسطوٹل، سوکریٹس، یہ تمام لوگ یونان سے تعلق رکھتے تھے۔ بنیادی طور پر یہ تمام لوگ بت پرست تھے، کافر تھے، مسلمان تھے ہی نہیں، لہٰذا ان کی تمام باتوں پر یقین کر لینا ہمیں اسلام کے دائرے سے باہر لیے جاتا ہے۔ یہ اتنا بڑا کرٹیسزم ہے کہ آپ کو موزلٹیز کے بارے میں ہے کہ یہ لوگ، موزلٹیز وہ لوگ تھے، وہ تھنک ٹینکس تھے، وہ فلاسفر تھے جو 8 سے 10 ہجری میں کہتے ہیں عراق میں، اسپیشلی عراق میں، بصرہ میں اور مسلم ورلڈ میں تھے لوگ۔ ایک لمبی سیریز ایسے فلاسفرز کی بڑے بڑے نام ہیں، جس میں الفارابی بھی نام شامل ہے۔ وہ لوگ کہتے ہیں اس بات میں انہوں نے کوشش کی تھی، میں آگے ڈسکس کروں گا ڈیٹیل کے ساتھ، انہوں نے کوشش کی تھی کہ جو پلیٹو، ارسطوٹل اور سوکریٹس کی فلاسفی ہے اور اسلام کی فلاسفی ہے، ان دونوں کو بیچ میں لانے کی کوشش کی تھی، یعنی کہ مڈل پوائنٹ پہ لانے کی کوشش کی تھی۔ امام غزالی نے کہا کہ یہ نہیں کر سکتے، اس لیے اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ اسلام کی باؤنڈری آلریڈی اللہ تعالیٰ نے قرآن اور حدیث کے مطابق طے کر دی ہے۔ آپ قرآن کی اور جو اسلام کی باؤنڈری ہے اس کو کراس نہیں کر سکتے۔ اگر آپ کوئی چیز ایڈ کریں گے تو وہ بدعت ہے۔ تو اس لیے امام غزالی نے کہا کہ آپ اگر ان جو ہے گریک فلاسفر کو مانیں گے ہر بات کو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اسلام کے دائرے سے باہر جا رہے ہیں۔ اس کے لیے وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ بخود جو ہمیں ان کی اپنی باتوں میں کئی تضاد ہیں، یعنی کہ ان کی جو سوکریٹس کی فلاسفی میں اور اینشینٹ گریک کی فلاسفی میں بڑی کانٹراڈکٹ چیزیں کر رہی ہیں۔ جہاں پر تضاد نہیں ہے وہاں، اور جہاں ہمیں ان کے اندر سچائی حاصل ہوتی ہے، وہ بنیادی طور پر وہ خیالات ہیں جو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لیے ہیں۔ یعنی کہ یونان کا جو فلسفہ ہے، جو آئیڈیاز ہیں، جو ریلیجن سے لیے گئے ہیں، وہ کافی حد تک صحیح ہیں۔ جو موسیزم سے جو لیے ہیں وہ صحیح ہیں، جو ابراہیمک ٹریڈیشن سے لیے جو وہ صحیح ہیں، لیکن باقی جو فلسفہ ہے وہ غلط ہے، ان پر یقین ہم لوگ نہیں کر سکتے۔ بلکہ جو لوگ جو مسلمان ہیں، ان میں ابن سینا، الفارابی شامل ہیں، یا موزٹلیز شامل ہیں، وہ سب لوگ جو ہیں اصل میں ان پلیٹو کے، ارسطوٹل کے اور سوکریٹس کے کو فلسفے کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ دراصل اسلام کے اندر بدعت پیدا کرتے ہیں، اس کے فیض کو کرپٹ کر رہے ہیں،
اس حوالے سے امام غزالی نے جو کتاب لکھی ہے انکوہرنس آف دا فلاسفی، اس میں 20 تھیسز درج ہیں۔ امام غزالی نے اپنی کتاب میں 20 تھیسز لکھے ہیں، اور انہوں نے ایک ایک پوائنٹ کو ڈسکس کیا ہے کہ جو کانٹراڈکٹ کرتے ہیں یہ جو کہتے ہیں موزیٹلکس جو ہیں، اور یہ جو پلیٹو، ارسطوٹلس، سوکریٹیز ہیں، ان کی فلاسفی، اور یہ جو ابن سینا اور فارابی ہیں ان کی فلاسفی ہے، ان کے ساتھ انہوں نے کمپیئر کیا، ڈسکس کیا قرآن حدیث کے مطابق۔ انہوں نے 20 تھیسز لکھے اپنی کتاب میں، اور جس میں انہوں نے پروو کیا کہ یہ جو ان کے خیالات ہیں وہ اسلام سے ملتے نہیں ہیں، اور یہ سب بدعت ہیں۔ اس کتاب میں امام غزالی نے کوشش کی ہے کہ اکثر تھیسز میں ثابت کر سکیں کہ یہ جو فلاسفر ہیں، گریک فلاسفر ہیں، نہ صرف سیلف کانٹراڈکٹری ہیں، بلکہ جو مسلم فلاسفر نے خاص طور پر ابن سینا، الفارابی وغیرہ، انہوں نے بنا تقلید کی ہے انہی فلاسفر کی، اور کوئی چیز ثابت کرنے کے لیے، ثبوت دینے کے لیے یا پروف دینے میں بالکل ناکام ہو گئے ہیں۔ وہی کہتے ہیں کہ جب ہمارے جو مسلم فلاسفر تھے انہوں نے جو کوشش کی ان جو گریک فلاسفر کے ساتھ اور مسلم قرآن حدیث کے فلاسفی کے ساتھ بنانے کی، تو مڈل پوائنٹ بنانے کے لیے انہوں نے بہت سی چیزیں ایڈ کیں، لیکن اس چیزوں کو ایڈ کرنے کے لیے، جسٹیفائی کرنے کے لیے ان کے پاس کوئی ریزن نہیں تھا، کوئی منطق نہیں تھا، اس لیے یہ ساری چیزیں جو انہوں نے لکھی ہیں وہ غلط ہیں۔ اس طرح سے امام غزالی نے گریک فلاسفر کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا ہے، اور مسلمان فلاسفر کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا ہے، اور سیدھی کہا کہ جو اسلام کی باؤنڈری بنائی ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن و حدیث کے مطابق وہی اسلام ہے، اور باقی اب اس کی فلاسفی کو اور گریک کے ساتھ آپ نہیں جوڑ سکتے۔ ویسے تو بہت ساری جو فلسفے کے اندر باتیں ہیں مسلم فلاسفہ نے شامل کی ہیں، وہ یونانی فلسفے سے مغروب تھے، وہ معمول بدعت کی ہیں، یعنی جو ایسی ڈیویشن جو خاص طور اہمیت نہیں رکھتی، مگر سب سے زیادہ اہمیت رکھنے والی وہ چیزیں ہیں جو بیسکلی 3 نقطہ نظر ہیں۔ جو مطلب یہ کہ جو بدعتیں شامل کی ہیں ہمارے مسلم فلاسفر نے، وہ موسٹلی تو کہہ رہے ہیں بہت ہی اسمال نیچر کی ہیں، چھوٹی نیچر کی ہیں، اسمال ڈیویشن ہے، لیکن 3 پوائنٹ پر امام غزالی نے کہا کہ وہ کافی سیریس قسم کی ہیں، اور 3 پوائنٹ یہ ہیں۔ امام غزالی فرماتے ہیں پہلے یہ کہ فلاسفر کا یہ نقطہ نظر کہ دنیا ہمیشہ سے تھی، ہمیشہ ہی رہے گی۔ ارسطوٹل کا کہ آپ جانتے ہیں اس کا نقطہ نظر یہ تھا کہ میٹر جو ہے ایٹرنل ہے۔ اسی طرح رازی نے 4 چیزیں انہوں نے کہا کہ وہ ایٹرنل ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سول ایٹرنل ہے، میٹر ایٹرنل ہے، ٹائم ایٹرنل ہے، اور پلیس ایٹرنل ہے۔ تو یہ جو لفظ نقطہ نظر ہے بنیادی طور پر کہ جو ہر چیز ایٹرنل ہے، وہ امام غزالی کہتے ہیں کہ اسلام کے خلاف ہے، غلط ہے۔ لاجیکلی بھی امام غزالی کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے۔ لاجیکلی وہ جو ثبوت دیتے ہیں، وہ ثبوت ابن سینا نے دیا ہے، وہ یہ کہ انفینٹی جو ہے وہ ایکچولیٹی میں ایگزسٹ نہیں کر سکتی۔ جو ابن سینا نے لکھا ہے اور ارسطوٹل نے لکھا ہے کہ جو انفینٹی ہے، لاممتناہی ہے، وہ ایکچولی میں ایگزسٹ نہیں کر سکتی۔ وہ یہ کہتے ہیں امام غزالی صاحب، یہ جو ارسطوٹل کہتا ہے کہ انفینٹی ٹائم جو وہ ہو ہی نہیں سکتا، ناممکن چیز ہے، کیونکہ جب بھی آپ کسی نمبر کا آپ سوچیں گے تو اتنے سال ہو چکے ہیں، تو اس سے بھی بڑا نمبر سوچا جا سکتا ہے اس میں ایک ایڈ کر کے، تو ریئلٹی میں انفینٹی ایگزسٹ نہیں کر سکتی، لہٰذا یہ دنیا انفینٹی نہیں ہو سکتی۔ دوسری تنقید جو وہ کہتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ یہ تصور یہ اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے، اللہ تعالیٰ کی جو نالج ہے، وہ پرٹیکولر نہیں بلکہ یونیورس ہے۔ یہ بہت بڑا بدعت ہے، میں اس کو اور تفصیلی ڈسکس کروں گا۔ اس کا مراد یہ ہے کہ پلیٹو نے یہ بات کہی ہے کہ یونیورسل کے وہ سانچے جو سوچ کے سانچے ہیں، جس کی بنیاد پر اس دنیا کے اندر مختلف چیزیں ہم کو ملتی ہیں، وہ بنی ہیں۔ دوبارہ ریپیٹ کر دوں، کہتے ہیں پلیٹو کا یہ اسٹیٹمنٹ کہ جو یونیورسل کے جو وہ سانچے جو سوچ کے سانچے ہیں، جس کی بنیاد پر اس دنیا کے اندر مختلف چیزیں ہم کو ملتی ہیں، وہ بنی ہیں۔ یہاں تک کہ آگسٹائن یہ کہتے ہیں کہ یہ بنیادی سانچے کہاں پر ہیں، کس دنیا میں ہیں، تو آگسٹائن کہتا ہے کہ یہ دیئر آر ان ڈیوائن مائنڈ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے یہ سانچے جو اللہ تعالیٰ کے علم میں، اللہ تعالیٰ کے دماغ میں ہیں۔ اس طرح اسلامک فلاسفر تھے، ان کا بھی یہی خیال تھا کہ بنیادی طور پر گاڈ از سمپلسٹی، یعنی خدا تعالیٰ جو ہے وہ بنیادی اصولوں کا نام ہے، وہ فرسٹ کاز ہے، فائنل کاز ہے، وہ سمپلسٹ بگننگ ہے۔
مطلب یہ جو کہنے کا مطلب یہ تھا، انہوں نے جو پلیٹو کہتا ہے کہ جو اپنی فلاسفی میں کہتا ہے کہ اللہ ایک مختلف سانچے ہیں، مختلف ڈیزائن ہیں، موڈس ہیں، اس کے تحت مطلب یہ کہ بہت سے سانچے ہیں، اس کے تحت آٹومیٹکلی چیزیں پیدا ہو رہی بن رہی ہیں. اور خدا گاڈ نے صرف ایک یونیورس کریٹ کر دی، یونیورسل، اور پھر اس میں کوئی اصول کریٹ کر دیں، اس نے ایک پروسیس بنا دیا ہے. تو وہ جو خدا صرف اس حد تک انوالو ہے کہ وہ پروسیس اس نے بنا دیا ہے، باقی چیزیں آٹومیٹکلی ہو رہی ہیں. اور گاڈ کا جو انوالومنٹ جو ہے وہ پرٹیکولرلی انوالو نہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی انٹرونشن شامل نہیں ہے، وہ صرف گلوبلی ہر چیز آٹومیٹکلی ہو رہی ہے. تو یہی جو ہے پلیٹو کی کہتے ہیں تھنکنگ تھی، فلاسفی تھی، یہی آگسٹن کی تھی. بعد میں مسلم فلاسفر جو آئے، ابن رشد اور الفارابی اور ابن سینا، انہوں نے بھی اس کو تائید کی ہے. لیکن امام غزالی کہتے ہیں کہ یہ بالکل غلط تھیوری ہے، کیونکہ اس سے نتیجہ نکلتا ہے خدا تعالیٰ نے ایک پروسیس شروع کیا، ایک دفعہ ایک پروسیس شروع ہو گیا تو پروسیس جو ہے وہ خود بخود اپنے اصولوں اور قوانین کے تحت آگے مزید چلتا چلا گیا. لہٰذا بیسکلی گاڈ کی جو نالج ہے بیسک یونیورسل پہ ہے، یعنی کہ جو سانچوں پوری دنیا قائم ہے، مگر پرٹیکولر کے حوالے سے خدا تعالیٰ کی انوینشن نہیں ہے. امام غزالی کہتے ہیں یہ بالکل غلط ہے. اس کا جواب میں آخری میں دوں گا، امام غزالی نے دیا ہے. تو بیسکلی میں ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو پوائنٹ تھا جس میں امام غزالی نے کہا کہ یہ جو گاڈ کی نالج ہے وہ صرف پرٹیکولر ہے، وہ پرٹیکولر نہیں ہے، یونیورسل کے حد تک ہے. گاڈ نے ایک دنیا بنا دی ہے، ایک پروسیس بنا دیا ہے، ایک قانون بنا دیا ہے، اور پلیٹو کے مطابق ایک سانچے بنے ہوئے، سانچوں سے آٹومیٹکلی ہر چیز کے سانچے ہیں، آٹومیٹکلی پیدا ہو رہا ہے، پروڈیوس ہو رہا ہے. اور گاڈ کی جو کنٹرول اوپر کی حد تک ہے، اندر انوالو نہیں ہے، یعنی کہ گاڈ جو ہے وہ انٹرونشن پہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں انوالو نہیں ہے. یہ کہتے ہیں ان لوگوں کا ایک فلاسفی تھی، جس امام غزالی کا کہ نہیں، کمپلیٹلی رانگ ہے اور یہ چیز غلط ہے. اس کا جواب میں آخری میں دوں گا امام غزالی نے کیا دیا. تیسرا پوائنٹ جو تھا سول کے بارے میں تھا. وہی کہتے ہیں کہ سول جو روح کے حوالے سے، وہی کہتے ہیں کہ روح کا حوالہ ارسطوٹل کہتا ہے کہ روح جو ہے وہ مر جاتی ہے. وہی کہتے ہیں کہ جسم کے اندر جو ایسنس ہے اس کا نام روح ہے. جسم جو ہے پورا جو باڈی ہے، جیسے ہمارے جسم کی ہر چیزیں ہیں، جو اس میں اس کا ایک نام، اس کا ایک چیز روح بھی ہے. جب روح انسان ختم ہو جاتا ہے تو روح بھی ختم ہو جاتی ہے، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ اس کا چیپٹر کلوز ہو جاتا ہے. لیکن امام غزالی کہتے ہیں کہ یہ بالکل غلط ہے، میں اسے ایگری نہیں کرتا، اختلاف کرتا ہوں. وہ کہتے تھے کہ سول کا بھی ریزرکشن ہوگا، یعنی کہ سول کو بھی اسلامی جو ہمارے حدیثوں کے اور قرآن کے مطابق یہ بھی اٹھائی جائے گی قیامت کے روز مرنے کے بعد. تو لہٰذا ارسطوٹل کی یہ نقطہ نظر صحیح نہیں ہے. وہ تمام لوگ بشمول مسلم فلاسفر اور ارسطوٹل کے اس نقطہ نظر سے اختلاف نہیں کرتے، یعنی کہ سارے جو فلاسفرز ہیں، جو مسلم فلاسفر بھی ہیں، جو ارسطوٹل کی یہ بلیو کہ سول جسم کے مرنے کے بعد سول بھی مر جائے گی، ختم ہو جائے گی، وہ اس کی حمایت کرتے ہیں، وہ دین میں بہت بڑی بدعت پیدا کرتے ہیں. تو امام غزالی نے کہا کہ جو اس نقطہ نظر کے حامی مسلمان فلاسفرز ہیں، جس میں ابن رشد اور اس میں الرازی اور باقی جو مزلجل شامل ہیں، باقی جو وہ اس زمانے کے جو انفلوئنشل فلاسفرز ہیں، وہ اگر اس کو ایگری کرتے ہیں کہ روح کی بھی مر جائے گی جسم کے ساتھ، تو امام غزالی کہتے ہیں یہ سارے لوگ اسلام کے اندر بدعت پیدا کرتے ہیں. امام غزالی نے ایک طرف تو فلاسفرز کو چیلنج کیا، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ دوسری طرف وہ اسماعیلی سوچ کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا. اسماعیلیوں کا اس زمانے میں نقطہ نظر تھا، اور شاید اب بھی ہو، کہ تمام منطقیں، ریشنلٹی، آرگومنٹ ایک دوسرے کے برابر ہیں. یعنی کہ آپ نے کوئی آرگومنٹ کیا، میں نے آرگومنٹ کیا، تو وہ جو سب آرگومنٹ برابر ہیں، اور آپ فیصلہ کر ہی نہیں سکتے عقل کی بنیاد پر، منطق کی بنیاد پر یا ریشنلٹی کی بنیاد پر یہ بات درست ہے یا دوسری بات درست ہے. فیصلہ آپ صرف کسی حوالے سے کر ہی نہیں سکتے. اسماعیلی کہتے تھے فیصلہ صرف اور صرف اسماعیلی امام کر سکتا ہے، سرٹنٹی کے ساتھ مکمل فیصلہ، ٹھوس فیصلہ کر سکتا ہے. یعنی کہ آپ اگر کوئی مسئلہ ہے، آپ نے کوئی آرگومنٹ کیا، میں نے آرگومنٹ کیا، لیکن سارے آرگومنٹ برابر ہیں، تو اب فیصلہ یہ ہے کہ جو امام کہے گا ہم اس کو تقلید کریں گے، اور وہ فیصلہ جو ہے صحیح فیصلہ ہوگا. اب اس میں یہ کہ وہ امام اسلام کے اگینسٹ بات کرے، قرآن کے اگینسٹ بات کرے، یا پھر حدیث اگینسٹ بات کرے، تو آپ کو امام کی بات ماننی ہے. امام غزالی نے کہا کہ ان نے
اسماعیلی کی اس سوچ کو بھی زبردست انداز سے چیلنج کیا۔ امام غزالی کہتے ہیں عقل جو ہے وہ ڈیمونسٹریٹو پروف پیدا کر سکتی ہے۔ امام غزالی کہتے ہیں کہ عقل جو ہے وہ ایک پروف پیدا کر سکتی ہے، ڈیمونسٹریٹو، وہ ثبوت پیدا کر سکتی ہے، مگر عقل کبھی بھی، ریزن کبھی بھی وہی کے خلاف نہیں جا سکتا، ریولیشن کے خلاف نہیں جا سکتا کہ اب ٹھیک ہے عقل جو ہے وہ ڈیمونسٹریٹو پروف کر دے گی، ثبوت دے گی، لیکن کبھی بھی وہ قرآن اور حدیث یا وہی کے اگینسٹ نہیں جا سکتی۔ وہ اس کی جو لمٹ ہے، اس کی جو باؤنڈری، اس سے آگے نہیں جا سکتی۔ اور ان کا یہ خیال تھا کہ انہوں نے ایک طرف وہ اسماعیلی فلاسفہ تنقید کی جو کہہ رہے تھے عقل نہیں امام جو ہے اسی تقلید کی جائے، دوسری طرف انہوں نے یہ کہا کہ عقل کا دائرہ اس قدر بڑھا دیا جائے، اس قدر پاورفل سمجھا جائے کہ اس کی بنیاد پر وہی کی تشریح ہو، وہی کو چیلنج ہو، کیونکہ اسماعیلی فلاسفہ کہتے تھے کہ جو عقل ہے اس کی لمٹ آگے بڑھا دی جائے۔ امام غزالی کہتے ہیں کہ جو اس کی لمٹ ہے وہ قرآن حدیث سے آگے نہیں جا سکتی، وہی سے آگے نہیں جا سکتی، جبکہ جو اسماعیلی فلاسفہ کہتے تھے کہ نہیں، عقل کو اتنا پاورفل سمجھا جائے، اس کی لمٹ اتنی آگے بڑھا دی جائے کہ وہ وہی کو بھی تشریح کر سکتی ہے، وہی کو بھی چیلنج کر سکتی ہے۔ امام غزالی نے کہا یہ کنسیپٹ، یہ فلاسفی درست نہیں ہے۔ امام غزالی کا یہ نقطہ نظر تھا کہ اس کائنات کے اندر جو کچھ بھی ہے تمام چیزیں بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہیں۔ امام غزالی کا یہ نقطہ نظر تھا کہ اس کائنات کے اندر جو کچھ بھی ہے تمام چیزیں وہ بنیادی طور پر خدا تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہیں، گاڈس ول کے مطابق ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا انسان جو ہے اس کا جو بھی فری ول ہے وہ محدود، کانسٹنٹ ہے، اس میں کوئی شک نہیں، انسان اپنی فری ول بھی استعمال کر سکتا ہے۔ امام غزالی کہتے ہیں محض فری ول ایگزسٹ نہیں کرتا، بلکہ انسان کی زندگی میں واقعات جو ہو رہے ہوتے ہیں، ایکشن جو ہو رہے ہیں، وہ انٹرنل بھی ہوتے ہیں، ایکسٹرنل بھی ہوتے ہیں، ان سائڈ بھی ہوتے ہیں، آؤٹ سائڈ، باہر کے بھی ہوتے ہیں، دونوں کازز کے نتیجے میں ہوتے ہیں۔ باہر سے جو مراد ہے انسان کی پاور سے باہر ہے، یعنی کہ خدا تعالیٰ اور خدا تعالیٰ کی مشیت۔ امام غزالی کہتے ہیں کہ پوری کائنات جو ہے وہ ایک واٹر کلاک کی طرح ہے۔ انہوں نے ایکسپلین کرنے کی سوچ کی کہ آپ کس طرح سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کی پلان کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی مشیت کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی قضا کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے وہ کہتے ہیں پری ڈیسٹیشن یا قدر کیا ہے۔ انہوں نے کہا ایک ایزیوم کرتے ہیں کہ واٹر کلاک ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ پوری جو کائنات ہے وہ ایک واٹر کلاک کی طرح ہے، ایک ایسی گھڑی جو پانی کی قوت پہ چلتی ہے۔ اب وہ کس طرح سے بنے گی اس گھڑی کی میں جو پانی کی قوت پہ چلتی ہو؟ نمبر 1، اس کا کوئی منصوبہ ہوگا، مطلب یہ کہ کوئی گھڑی جب بنائیں گے آپ ایسی جو پانی کی قوت پہ چلے، تو پہلے آپ کو پلاننگ کرنی ہوگی، ڈیزائننگ کرنی ہوگی، اس کا کوئی پلان ہوگا۔ دوسرا، اس پلان پہ عمل بھی کرنا ہوگا، یعنی کہ جب آپ نے پلاننگ کر دی تو پھر آپ کو ایگزیکیوشن کرنا ہوگا کہ کس طرح سے پانی کی گھڑی بنائی جائے، ڈیزائننگ کرنی ہوگی، اس کو انجینئر ہائر کرنے ہوں گے۔ اس کے بعد اس میں انرجی ڈالنی ہوگی، انرجی کوئی کہ بھائی کس طرح سے چلے گی پانی کی انرجی، تو وہ جو واٹر کلاک جو کس طرح سے حرکت میں آئے گی۔ تو اس طرح سے انہوں نے 3 اصولوں کو امام غزالی نے ریپرزینٹ کرنے کی کوشش کی ہے۔ جو پہلا حکم کہ جو اگر منصوبہ کرنا، پلاننگ کرنا، وہ حکم ہے اللہ تعالیٰ کا، وہ ججمنٹ ہے۔ دوسرا کہ وہ اس کے ایگزیکیوٹ کرنا، اس کو بنانا، انجینئر کرنا، وہ اللہ تعالیٰ کی قضا ہے، ڈکری ہے۔ اور تیسرا یہ کہ وہ جو پورا وہ چلے، انرجی ڈالی جائے، تو وہ پری ڈیسٹینیشن یعنی کہ اس قدر اللہ تعالیٰ کی، یعنی اللہ نے پلان بنایا، مطلب کہ جو کچھ بھی ہے وہ جو کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ جو ہے پرٹیکولر پر نہیں ہے، یونیورسل کے اوپر۔ اس کا جواب امام غزالی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے پلان بنایا، پوری دنیا اللہ تعالیٰ نے بنائی، اور پلان بنایا پھر اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی، اور اللہ تعالیٰ نے ہی انرجی دی جس کے نتیجے میں کائنات آگے بڑھ رہی ہے۔ اور اس کائنات کو کہاں پہنچنا ہے، اس کا ڈیسٹینیشن کیا ہے، اس کو وہیں پہنچنا ہے جو پلاننگ کے وقت اللہ تعالیٰ نے اس میں ڈال دیا ہے۔ یہ نقطہ نظر امام غزالی کا تھا، جس کے اندر ایک مکمل خدا تعالیٰ کا پلان شامل ہے۔ جی یہ کائنات جو ہے وہ اس کے اندر ہر فرد، امام غزالی کہتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر ہر فرد، ہر چیز، ہر پتا، ہر ذرہ، ہر ایٹم، جو کچھ بھی ہے وہ خدا تعالیٰ کے فیصلے کے مطابق ہے، اور اس کا فیصلہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہی کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی نے طے کیا ہے۔ آپ اس میں کوئی انٹرفیئر نہیں، وہ آپ کچھ انٹرفیئر نہیں کر سکتے، ایوری تھنگ بائی اللہ۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ جو اپوزٹ تھیوریز ہیں، جس میں کازلٹیز کی تھیوری ہے، جس میں موٹازلٹیز کی تھیوری ہے، وہ جو ہے وہ فری ول والی، کہ اللہ تعالیٰ جو انسان جو فری ول ہے، اللہ تعالیٰ کی انٹرونشن نہیں ہے،
امام غزالی نے کمپلیٹلی ریجیکٹ کر دیا اور کہا وہ ساری سوچ جو ہے جو کہتے ہیں انسان گری کی اور جو مسلم فلاسفر کی ہے جو کہتے ہیں جو ان کی گریک فلاسفر کے بعد 810 ہجری میں تھے تو ان کی جو فلاسفی تھی ان سب کو امام غزالی نے کہا کہ ریجیکٹ کر دیا. آپ اسلام کے دائرے سے باہر قرآن کے دائرے سے باہر آپ کوئی چیز بھی آپ شامل نہیں کر سکتے. اسلام کی باؤنڈری ڈٹرمنڈ ہے اور آپ اس کو ٹچ نہیں کر سکتے. تو باقی جو بھی چیز ہے جو بھی اگر تم کوئی بھی تھیوری جو اسلام سے ریلیٹڈ ہے جو اس کو پروف کرتا ہو اسلام تو وہ ایکسیپٹیبل ہے, لیکن باقی جو چیزیں ہیں وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. اور اسی لیے امام غزالی نے فلاسفی کے خلاف گئے. انہوں نے کہا فلاسفی کو میں پسند نہیں کرتا. یہ میں نے چھوٹی سی ایک وائس نوٹ بنائی ہے امام غزالی کی فلاسفی کے اوپر. اس کے اوپر میں انشاءاللہ ایک اور جو ہے اس کا ایک اور بناؤں گا وائس نوٹ جو اس سے آگے جو ان کی تھیوریز ہیں ان کو ڈسکس کروں گا. اگر کسی شخص کو کوئی سوال پوچھنا ہے یا کوئی چیز کہتے ہیں کو ڈسکس کرنا چاہتا ہے پلیز فری ٹو ای میل می. جزاک اللہ خیر. خدا حافظ.